अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपको मेरी ये नॉवेल का सिलसिला कैसा लग रहा है? आइए अब मज़ीद जानते हैं कि आगे क्या होता है जब शाहिदा उस पर गुस्सा करती है और सरफयाज को ख़त लिखा जाता है उसके बाप की तरफ से चिली की। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं क्या होता है। अरे नहीं, ऐसा भी क्या, आगाह कर दिया है मैंने, मेरा फ़र्ज़ था। खैर मछली का एक पीस और देना। खाने से फारिग होकर बावर्ची खाने से निकला तो सरफयाज की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन इसे रोक दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता था कि वो ज़च होकर बोला किसी के पास इसका जवाब नहीं है। अगर चुनचुनाहट कर कोठी से निकल खड़ा हुआ और कॉलेज की हॉस्टल की तरफ राह ली। चचा हॉस्टल में मौजूद था। सीधा इसी कमरे में जा पहुंचा। इसकी मौजूदगी की इत्तला मिली थी। चाचा ने इसे देख कर बुरा सा मुंह बनाया और बोला, अब पीछा छोड़ो मेरा। चिले, तेरा तो काम बन गया ना। दूसरी मुसीबत चचा, अब क्या हुआ? चचा ने पूछा और चिली की कहानी की ताज़ा किस्त सुनकर बेसाख्ता हंस पड़ा। फिर बोला, ये सरफयाज फ़ौज में अंडे सप्लाई किया करता था और छोटे खान कहलाता था। ये यसन नाम भी था इसका भी। ये लतीफ़ा है, सुनकर याद कर लें तो शायद कभी काम आ जाए। ज़रूर, चिली चहक कर बोला। शाहिदा के दादा और फ़ौज के कर्नल के जानसामा में गाड़ी चलती थी। एक दिन कर्नल साहब की बावर्ची खाने में बड़ा बुरा जमान था कि कर्नल बहादुर दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया। इसके दाहिने हाथ की उंगली ज़ख्मी थी और वो शेव करने में दुश्वारी महसूस कर रहा था। खानसामा से कहा कि वो शेव कर दे, लेकिन शाहिदा के दादा छोटे खान साहब अपने खदमात पेश कर बैठे। शेव किया कर्नल का और कर्नल ने कहा कि तुम कमाल के आदमी हो, अब तुम ही आकर रोज़ाना शेव किया करो, मैं तुम्हें खान साहब बनवा दूंगा। क्या वाकई? चिली की आंखें चमकने लगी। अब हाँ, पहले वो मुर्गी वाला था, खान साहब बना था, फिर खान बहादुर और साहबजादे सर का खिताब ले बैठे थे। बहरहाल हजामरी के सिले में छोटे खान को खान साहबी नसीब हुई थी। अब देखूंगा साहबजादी को। मुझे निदाफ और तरकारी फरश की औलाद कह रही थी। ज़रूर जी भर के जलील करना मुर्गी वाले की औलाद को। दूसरे दिन चिली ने फिर कोठी का रुख किया था। शाहिदा लॉन में टहलती हुई मिली। इसे देखकर रुक गई और इसे घूरने लगी जैसे कच्चा ही चबा जाएगी। रात कहाँ थे? हॉस्टल में। क्यों? तुम बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया था। इतनी बड़ी कोठी में कहीं और मर रहने की जगह नहीं मिली थी। तुम बहुत आगे बढ़ती जा रही हो, ज़ुबान को लगाम दो। क्या मतलब? क्या शोरों से इस तरह गुफ्तगू की जाती है? शोर हो फ्रॉड शहजादे साहब। बस आगे ना बढ़ना, मैं सब जानता हूँ। क्या जानते हो? बेहतरी इसी में है कि मेरी ज़ुबान ना खुलवाओ। मैं कहती हूँ कि तुम रात को घर से बाहर क्यों रहे? तुम्हें क्यों फिक्र है? तुम तो कमरा बंद करके बैठ रही थी। तुम वो सिर्फ घूर कर रह गई। कहो चुपचाप क्यों रह गई? तुम अब मेरे करीब भी नहीं आ सकते। आखिर क्यों? पता नहीं क्या चीज़ हो और तुम्हारी असलियत की है। हम लोगों ने तो सचमुच शहजादा समझ लिया था। चलो नहीं हूँ शहजादा, लेकिन इस मुर्गी वाले की औलाद भी नहीं हूँ। क्या मतलब? ये छोटे मोटे खान जेनेटरी के नाम पर नहीं होते? क्या कहना चाहते हो? और न जेनेरी मुर्गी वाले सप्लाई करती थी। मैं समझ गया। मुझे पता है कि तुम आजकल नाहिद के घर में घुसे रहते हो। तुम्हारी कज़न है, कोई गरीब पड़ी लड़की तो नहीं है। मैं कहती हूँ अगर तुम इधर गए तो अच्छा नहीं होगा। वाह, ये भी खूब रही, ना अपने करीब आने देंगी और ना कहीं और जाने देंगी। तुम फजूल बकवास ना करो मुझसे। मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि तुम भी बकवास करने में मुझसे पीछे नहीं हो। तुम्हें तो औरतों से बात करने की भी तमीज़ नहीं है। औरतों से बातचीत का कायल ही नहीं हूँ। अगर ढंग की हो तो पूजा करता रहता हूँ।
بڑی آرٹسٹ باتیں کر رہے ہو، شاہدہ نے جلنے بھونے انداز میں کہا۔ کیا ناہید کا ماڈل بننے کا ارادہ ہے؟ اچھا تو کیا وہ آرٹسٹ بھی ہے؟ کیڑے مکوڑے بنایا کرتی ہے اور دو چار میں بیٹھ کر ایسا پوز کرتی ہے جیسے مانی و بزداد کی بھتیجی ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا، اب اس کا ورک ضرور دیکھوں گا۔ قدم اٹھا کر تو دیکھو اس کی طرف، شاہدہ نے دھمکی دی۔ واہ، یہ اچھی زبردستی ہے، خود اس قابل نہیں سمجھیں گی اور دوسرے کی طرف بھی نہیں جانے دیں گی۔ چلی پرویز، وہی ہوگا جو میں کہوں گی۔ میں اس سلسلے میں ڈیڈی سے بات کرنا چاہوں گا۔ ہرگز نہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ اب تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے۔ کمال ہے، وہ شکل نہیں دیکھیں گے؟ تم خواب گاہ کا دروازہ بند کر کے بیٹھ رہو گی؟ پھر کیا مصروف ہے اس گھر میں؟ میں جانتی ہوں، اچھی بات ہے، لاؤ میرے باپ کا خط مجھے دے دو۔ ہرگز نہیں، تم لوگوں کو پسند نہیں آئے تو پاس رکھ کر کیا کرو گے؟ تم اس کا کیا کرو گے؟ دوسروں کو دکھا کر انصاف طلب کروں گا۔ تم وہ خط دکھاؤ گے؟ بالکل، اور ان سے یہ پوچھوں گا کہ آخر اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ تمہارے باپ نے جو کچھ مجھے لکھا ہے تم دوسروں کو دکھاؤ گے؟ اچھا تو تم ہی مشورہ دو کہ اس سلسلے میں کیا کروں۔ میں نہیں جانتی، میرا دماغ مت چاٹو ورنہ پھر مجھے غصہ آ جائے گا۔ آ جائے؟ جلی نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ شاہدہ تیزی سے مڑی تھی اور اندر چلی گئی تھی۔ جلی کھڑا سوچتا رہا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ چھوٹے خان صاحب والا قصہ صحیح معلوم ہوتا تھا، ورنہ وہ ناہید کا حوالہ کیوں دیتی؟ اور خود بھی ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ وہاں کیا اچھا نسخہ ہاتھ میں آیا ہے، چچا پھر چچا ہے۔ ناہید کا خیال آتے ہی اس نے ٹھنڈی سانس لی اور سوچنے لگا کہ شاہدہ سے محبت کرنے کے سلسلے میں اس سے جلد بازی سرزد ہوئی تھی، مگر پھر خیال آیا کہ وہ تو کرنی پڑتی کیونکہ چچا یہی چاہتا تھا۔ اچھی بات تو ایک پسند بھی صحیح، لیکن ناہید کے ساتھ وہ اس حد تک جا سکے گا؟ اور کیا ناہید اسے اس نقطہ نظر سے بھی حالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا؟ پورچ میں وہ کھڑی بڑی بھی اشارے سے بلا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ میاں صاحب، اپنا سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ وہ ان کے قریب پہنچا تو آہستہ سے بولی، ہاں ہاں کہو، میں بھی تمہیں اپنے بزرگ سمجھتا ہوں، اللہ جیتا رکھے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ دنوں کے لیے کہیں اور چلی جاؤ۔ آخر کیوں؟ گھر جہنم بنا ہوا ہے، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ ہو یا نہ ہو، میرا یہی مشورہ ہے۔ بڑی مصیبت میں پڑ گیا ہوں، اللہ مددگار ہے۔ بس فی الحال 2-4 دنوں کے لیے۔ ادھر تو یہ باتیں ہو رہی تھیں اور ادھر شاہدہ فون پر ناہید کے نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ ذرا بتانا تو تمہارے باوا پارٹیشن سے پہلے کیا کرتے تھے؟ دماغ تو نہیں چل گیا؟ ناہید کی آواز آئی۔ تم میرے شوہر کی کان بھرتی رہتی ہو۔ میں بھرتی ہوں یا نہیں، لیکن میرے باوا کے کیا ذکر؟ تم نے چلی سے دادا جان کے بزنس کی بات کیوں کی تھی؟ تمہیں کیا حق حاصل تھا؟ گھاس تو نہیں کھا گئی؟ مجھے تمہارے دادا جان سے کیا سروکار؟ رشتہ تمہاری ماں سے ہے، دادا کو میں کیوں جانوں؟ اس قسم کا کمینہ پن میں برداشت نہیں کر سکتی۔ جہنم میں جاؤ کہہ کر دوسری طرف سے سلسلہ منتقل کر دیا گیا تھا اور شاہدہ ہیلو ہیلو ہی کرتی رہ گئی تھی۔ اسی وقت چلی اندر پہنچا تھا اور شاہدہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کھنکھارا تھا۔ وہ جھلا کر پلٹی اور دانت پیستی ہوئی بولی، دماغ درست کر دیا ہے کتیا کا؟ کس کا؟ اس ذلیل ناہید کا؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ناہید سے مجھے تمہارا دادا جان کے بارے میں نہیں معلوم ہوا تھا۔ میں یقین نہیں کر سکتی۔ مت کرو، چلی نے بے پرواہی سے کہا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہدہ پیچھے پیچھے آئی تھی۔ میں جا رہا ہوں، چلی نے اس طرف سے دیکھے بغیر کہا۔ یہی بہتر ہوگا، لیکن تمہارے خاندان والوں کو زندہ درگدر کر دوں گا۔ بہت دیکھے ہیں، طلاق نہیں دوں گا۔ مت دو، یہاں کون مانگتا ہے؟ یعنی تم بستور بیگم چلی پرویز کہلاتی رہوگی؟ بالکل۔ شادی تو میں نے اس لیے کی تھی کہ باعث پابندیاں ختم ہو جائیں۔ میں نہیں سمجھا یہ کہ کنواری لڑکیوں کو یہ نہ کرنا چاہیے، کنواری لڑکیوں کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تم کہہ رہی ہو جو مجھ پر ہزار جان سے فریفتہ تھیں۔
ذرا آئینے میں شکل دیکھو اپنی، کیا شیو بڑھا ہوا دکھتا ہے؟ نہیں ہونا لگ رہا ہے ہو۔ اس پر ہزار جان سے فریتا تھی، خود بھاگے بھاگے پھرتے تھے میرے پیچھے، کچھ بھی صحیح، لیکن گھر سے تم ہی بھاگی تھی اور میرے گھر میں نکاح ہوا تھا۔ حکمت عملی تھی تاکہ جلد از جلد مجھے کنوارے پن کی پابندیوں سے نجات مل جائے۔ غضب کی فراڈ نکلی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب سب کچھ سامنے آ گیا ہے، لہٰذا جلد از جلد یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ چلی غصے میں بھرا ہوا اپنا سامان پیک کرنے لگا اور جب دماغ پایا تھا شاہدہ نے ابھی کچھ دیر پہلے اس بات پر برہم تھی کہ رات کہیں اور کیوں گزاری اور اب قطعی طور پر دفعہ ہو جانے کو کہہ رہی تھی، اسی الجھن میں چلی کا غصہ فرو ہو گیا۔ سوٹ کیس بند کر کے اسی پر بیٹھا رہا۔ شاہدہ مسیلی کی پٹی پر ٹکی ہوئی تھی۔ بیٹھ کیوں گئے؟ اٹھاؤ سوٹ کیس۔ کیا تم واقعی سیریس ہو؟ چلی نے پھر ہاتھ پاؤں مارے۔ بےغیرتی کی حد ہو گئی، دیکھو شاہدہ پچھتاؤ گی اگر چلا گیا۔ دراصل میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کہیں بعد میں مجھے پچھتانا نہ پڑے۔ خدا کا شکر ہے احساس تو ہوا۔ چلی نے طویل سانس لی۔ تمہارے سلسلے میں نہیں کہہ رہی تھی؟ پھر چلی نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، اس پر پچھتانا پڑے تو میں تمہیں عدم موجودگی میں کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، یہ نہیں بتا سکتی۔ تو پھر میں یہاں سے بھی جا بھی نہیں سکتا۔ دراصل میں ایک تجربہ کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تجربہ؟ یہی کہ جو کچھ میں سوچتی رہتی ہوں اس پر عمل بھی کر سکتی ہوں یا نہیں۔ کیا سوچتی رہتی ہو؟ جو کچھ مرد کر سکتے ہیں وہی عورتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ مثلاً جیسے مرد غنڈہ گردی کرتے ہیں۔ تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ میں بچپن ہی سے خواب دیکھتی آئی ہوں۔ کیا خواب؟ یہی کہ میں ایک تندرست اور طاقتور عورتوں کا ایک گروہ بنایا اور خود اس کا سردار ہوں۔ ہم جیپ میں بیٹھ کر نکلے ہیں اور راہ چلتے مردوں کو اٹھاتی پھر رہی ہیں۔ کیا میں بے ہوش ہو جاؤں؟ چلی نے گھٹی گھٹی سی آواز میں پوچھا۔ تم وہ سے غور سے دیکھتی ہوئی اور کچھ سوچتی ہوئی چٹکی بجا کر بولی، ایک صورت ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں تمہیں برداشت کر لوں گی اگر تم میرا تعاون کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ تمہاری کوئی بات میرے پلے نہیں پڑی؟ ابھی بتاتی ہوں، اس نے کہا اور پھر کچھ دیر کچھ سوچنے لگی۔ چلی ہونوکو کی طرح اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہدہ بولی، تم خواہ کسی کنجری ہی کی اولاد کیوں نہ ہو، میں تمہیں برداشت کر لوں گی، بس ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکلے۔ چلی تنہتا کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو بیٹھو، جلد بازی اچھی نہیں، شاہدہ ہاتھ دھو کر بولی اور چلی غیر ارادی طور پر بیٹھ گئی۔ 4 لڑکیاں میرے ساتھ دینے میں تیار ہیں، 5ویں میں خود ہوں، جیپ میں موجود ہیں اور میں اسے ڈرائیو کر سکتی ہوں۔ اچھا تو پھر پہلے ریہرسل کیوں نہ کی جائے؟ یعنی کہ مجھے؟ چلی ہنس پڑا۔ خاموش رہو، میں سیریس ہوں۔ وہ بگڑ گئی، لیکن یہ ہوگا کس طرح؟ چلی نے ہنسی میں بریک لگاتے ہوئے کہا، بہت آسانی سے تم خود کو ہمارے لیے اجنبی پوز کرو گے اور چپ چاپ اٹھ جاؤ گے۔ تم 5 مل کر اٹھاؤ گی۔ اتنی بڑی لاش ایک آدھا کے بس کا روگ تو نہیں؟ اچھا، چلی نے پھر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، 5 عورتوں کی ہاتھوں اٹھائے جانے کے تصور سے اسے کچھ سرور آگ چلا تھا۔ دراصل ہم یہ دیکھیں گے کہ اس واردات سے دوسرے راہگیروں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ وہ دخل اندازی کرتے ہیں یا دور سے کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر پولیس نے دہرایا تو؟ چلی نے بے اندازہ دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے سوال کیا۔ اول تو ہم کوشش کریں گے کہ پولیس کے ہاتھ نہ آ سکیں، اور اگر آ بھی گئے تو آسانی سے کہہ دوں گی گھر سے بھاگے ہوئے شوہر کو پکڑ کر لے جا رہی ہوں۔ چلی سناٹے میں آ گیا، پھر آہستہ سے اٹھ کر اور جھک کر سوٹ کیس اٹھاتا ہوا بولا، اچھا تو پھر پہلے مجھے گھر سے بھاگ جانے دو۔ بیٹھو، اب تم نہیں جا سکتے، بات پکی ہو گئی۔ پہلے تمہیں گھر ہی میں اٹھانے کی مشق کی جائے گی۔ کیا مطلب؟ فون کر کے اپنی 4 سہیلیوں کو بلوا لیتی ہوں۔ شاہدہ کچھ بھی نہیں سننا چاہتی، مشق تو ہوگی یہاں گھر میں؟ چلی بوکھلا کر بولا، ہاں یہیں ہوگی۔ تمہارے باپ بیمار ہیں، گھر میں ہنگامہ برپا کرو گی، نہایت خاموشی سے اٹھائے جاتے وقت شور مت مچانا، جب سڑک پر سے اٹھاؤ جاؤ گے تو اسی وقت جی بھر کر شور مچا لینا۔
کیا تم سچ مچ پاگل ہو گئی ہو؟ بکواس مت کرو، شادی میں اسی لیے کی تھی، مجھے کھلونا بنانے کے لیے، یہی سمجھو۔ عام آدمیوں کی ازواجی زندگی میں کیا رکھا ہے؟ تم تو عام سے بھی کمترین سمجھ کر معافی رکھو، سوال یہ پیدا نہیں ہوتا۔ کیا تم سنجیدگی سے یہ باتیں کر رہی ہو؟ میری کھوپڑی میں کتے کا مغز نہیں ہے، خواہ مخواہ بھونکتی رہوں گی۔ میں سڑک پر سے اٹھایا جانا ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ گھر میں جو چاہے مرضی کر لو، تو وہی پسند کرو گے جو میں چاہوں گی، اور اب تم گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکو گے۔ نوکر کو تمہارے بارے میں سختی سے کام دیے جائیں گے۔ دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کی ایسی تیسی۔ ہم دنیا کے معاملات میں دخل نہیں دیتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوگی۔ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ چلی نے ایک بار پھر ہاتھ پاؤں مارنے چاہے۔ یہی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ بس سمجھ لو کہ ہر آن کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ سوچے سمجھے بغیر حرکت کا نام زندگی، لیکن جو حرکت تم کرنا چاہتی ہو اس کا نام چلی ہکلا کر وہ رہ گیا۔ جملہ پورا کرنے کے لیے اس کے ذہن میں کوئی لفظ نہیں آ سکا تھا۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ معمولات تو مشینی طور پر سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ وہ کرنا چاہیے جو کسی سے نہ ہو سکے۔ یہی ہے زندگی کا ثبوت۔ تم کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو۔ بس نفسیات کا نام نہ لینا، ہڈیاں سلگ جاتی ہیں۔ اچھا، میں کب تک گھر سے باہر قدم نہ نکال سکوں گا؟ جب میں کہوں گی تب۔ پھر وہ کمرے میں چلی گئی تھی اور چلی وہیں بیٹھا اپنی گدی سلاتا رہ گیا۔ شام کو اتفاق سے اسے فون استعمال کرنے کا موقع مل گیا۔ اسے علم تھا کہ چچا کن اوقات میں کہاں ہوتا ہے اور اس سے کس طرح فون پر رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ کیا ہے چیلے کیوں پریشان کرتا ہے؟ دوسری طرف سے چیلے کی چچا کی آواز آئی۔ نہیں مصیبت چچا، چلی نے منہ بسور کر کہا اور تازہ پرابلم کے بارے میں بتلانے لگا۔ چچا نے پوری بات سن کر کہکا لگایا تھا۔ تم ہنس رہے ہو؟ خوشی کی بات ہے، چچا کی آواز آئی۔ اس اسکیم میں آگے کیا ہوتا ہے یہ اگلی قسط میں ضرور سنیے گا، اور میرا چینل سبسکرائب کرنے نہ بھولیے، اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، میری دعا یہی ہے۔ خدا حافظ۔